साल पार्लियामेंट्री जो कंप्लीट हुए, ना सिर्फ ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, लेकिन जब जब हमने ईवान में आवाज़ उठाई हमें म्यूट किया गया और हमें वो स्पेस नहीं दी गई, जबकि हमारा हक है इस ईवान पे। और हम समझते हैं ये बाकी स्ट्रेंजर बैठे हैं और हम फिर भी उनके साथ बैठे हैं। लेकिन आज पहली मरतबा इस तीसरी पार्लियामेंट्री साल में जो हम ये तवक्को करते थे कि स्पेस मिलेगी, लेकिन आज महंगाई पे पहली मरतबा पार्लियामान पे बोलना पड़ा और बोलने के लिए फ्लोर मांगा तो इजलास मुलतवी कर दिया गया अपने वक्त से पहले और हमें बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस ने, अपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अदरवाइज प्रोटेस्ट किया था। दो तीन चीज़ें आवाम के नोटिस में लाना ज़रूरी है। जितने कि हमने कोशिश की कि ईवान मजबूत हो और आवाम की बातें ईवान में हो, इतनी ही ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि ईवान में वो बात ना हो। इनको अगर आवाम की एहसासात, ज़रूरियात और जज्बात का एहसास होता तो ये कभी ये ना कहते कि हम प्राइस अगर 110 रुपये भी बढ़ाते तो आप क्या करते। इनको एहसास नहीं है। 55 रुपये वन स्ट्रोक ऑफ पेन से बढ़ाना न सिर्फ ज्यादती है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी और रूल्स के खिलाफ है। इन्होंने अपनी बेहिसी, अपनी मिसमैनेजमेंट छुपाने के लिए ऐसा किया है। ओगरा के रूल्स रिक्वायर करते हैं कि मिनिमम आपके पास 20 दिन का स्टॉक मौजूद हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो इस मुल्क में बिजनेस करती हैं और बिलियंस कमाती हैं, वो अपने पैसे अपने स्टॉक में रखें। आवाम को ऐसे ज़रूरत के वक्त अपना स्टॉक मेंटेन करना उन कंपनियों के लिए लाजिम है। चूँकि इनका वो स्टॉक नहीं था इसलिए उन्होंने प्राइस बढ़ाई है। दूसरी बात, प्राइस रूटीन में बढ़ना, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़े तो वेरिएशन ज़रूर आता है, लॉ में ज़रूर इसकी जगह मौजूद है। लेकिन अगर आप 28 फरवरी को आपने एक प्राइस दी थी जो 15 मार्च के लिए थी और वो स्टॉक पे एप्लीकेबल है, ऐसी सूरत हाल में प्राइस बढ़ाना और ये पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जाना, ये न सिर्फ इलीगल है, न सिर्फ ये रूल्स के खिलाफ है, बल्कि ये इलीगल है। इस पे 2020 में भी एक कमीशन बना था और उस कमीशन में कुछ लोग उस वक्त जो टालते वो आज भी इस हुकूमत में मौजूद है। आवाम का पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जेब में नहीं जा सकता। हुकूमत ने अगर ये फैसला करना था तो पहली बात तो यह है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फैसला करना, फिर ये कमेटी की सवाबदीद नहीं था। अगर हो भी सकता था तो पहले कैबिनेट इसको कंसिडर करती, फैसला करती, फिर हो सकता था। लेकिन ये इसकी मजम्मत करते हैं, ये गलत हुआ है, ये आवाम पे बोझ डाला गया है, लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम साथ ये कहते हैं कि जितने लोग फ्री में पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आपने ख़त्म नहीं किया। ऑस्टेरिटी प्लान जो उसके आपने वादा किया था वो नहीं लेके आए। लास्ट बजट, नेक्स्ट बजट आने वाला है, लास्ट बजट में जो आपने ऑस्टेरिटी प्लान का जिक्र किया था वो आप नहीं लेके आए। आवाम को आपने बर्डन पास ऑन कर दिया। ये आवाम के साथ ज्यादती है। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 42% लोग ऑलरेडी गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए उस वक्त ऐसे सरकमस्टांसेस में जब ऑलरेडी जंग की टाइम नहीं है कि कब ख़त्म होगी, इसमें आवाम पे इतना बर्डन डालना ये आवाम के साथ ज्यादती है। महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत को उसके रिवर्स करने का फिलपोर मुतालबा करते हैं और हम स्पीकर साहब से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कल भी हम कोशिश करेंगे बोले हमें स्पेस ज़रूर दे दीजिएगा, ये हमारा हक है। जी शाहिद साहब बात करें, 2-3 बातें करते हैं। दो मिनट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। मिस्टर गौर साहब ने जो पेट्रोलियम की मसनूआत में बेजा इजाफा है, हम इसको पेट्रोल बम डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। ये इन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर या लोअर क्लास के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस का इंटरनेशनली कोई इशू होता या कोई दूसरे प्राइस हाइक आती तो फिर तो समझ आती है इन चीज़ों की। लेकिन जब आप 81 रुपये पेट्रोलियम लेवी टैक्स के मद में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप 55 रुपये, और ये 55 रुपये नहीं है, ये बेसिकली चाह रहे थे कि 110 रुपये हम महंगा करें। ये
نہ اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، بلکہ یہ IMF کی جو 5,300 ارب روپے کی جو انہوں نے ڈکیتی کی، جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا، جو انہوں نے پیسے کی لوٹ مار کی، یہ اس کو کور دینے کے لیے اب جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے پیچھے یہ چھپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان کی پریورٹیز دیکھیں، ملک حالت جنگ میں، انٹرنیشنلی دنیا حالت جنگ میں، ان کی پریورٹی کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر بند کر دو، عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی نہ دو، عمران خان صاحب تک ان کی فیملی کی رسائی نہ دو، عمران خان صاحب کے اوپر تمام سہولیات بند کر دے، عمران خان صاحب کے اوپر ٹارچر زیادہ کر دے جیل کے اندر، ان کو قید تنہائی میں بند کر دے۔ یہ ان کی پریورٹیز ہیں۔ ایک طرف پوری دنیا، پاکستان حالت جنگ میں، اور ان کی تمام توجہ عمران خان کے اوپر۔ اور میں یہاں پہ تمام میڈیا کے دوستوں کے سامنے ایک سوال بھی چھوڑتا ہوں اور ایک سوال آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہمارے دور حکومت میں جب 2 روپے کا پیٹرول مہنگا ہوتا، آپ کے یہ مائک آپ بازاروں میں پھراتے تھے، لوگوں کے منہ میں گھسیٹتے تھے کہ جی 2 روپے کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا مائک اٹھائیں، رمضان کے مہینے میں بازار جائیں، ایک بھی پروگرام آپ کا یہ نہیں ہو رہا کہ جی مہنگائی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دور حکومت میں 151 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا اور 355 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے یہ سستا۔ ہمارے دور حکومت میں 100 روپے کلو چینی مہنگی، 250 روپے کلو چینی جو ہے آج سستی۔ ہمارے دور حکومت میں 45 روپے فی کلو آٹا مہنگا، 85 روپے 90 روپے آٹا ان کے دور حکومت میں سستا۔ تو یہ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں، ہمت پکڑیں، جائیں بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اور پوچھیں لوگوں سے کہ جی 55 روپے جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے آپ کی کیا تاثرات ہیں اس کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج پاکستانی قوم پہ ایک اور بہت بڑا امتحان ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں اچانک بڑھائی گئیں اور بغیر سوچے سمجھے ایک پینک سچویشن پورے ملک میں کریٹ ہوئی۔ ایک طرف حکومتی وزراء یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ 28 دن کی ہمارے پاس، 14 دن کی، 30 دن کی ہمارے پاس پیٹرول ڈیزل موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے ابھی مہنگا پیٹرول ڈیزل لیا ہی نہیں، سستا پیٹرول آپ نے 50 روپے مہنگا کر دیا۔ ایسے تو بلیک مارکیٹ والے کرتے ہیں۔ کیا آپ بلیک مارکیٹرز کی حکومت ہیں؟ کیا بلیک مارکیٹ والے ہیں؟ آپ نے سستا پیٹرول لے کے مہنگا بیچا۔ ایسا تو پاکستان دنیا میں جو معاشرے کے گھٹیا ترین بیوپاری ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں چیزیں مہنگی کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آٹے کی تعداد کم ہو رہی ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو پھر مہنگا بیچتے ہیں۔ چینی اگر مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے اس کو ہورڈنگ کر کے اس کو پھر بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ آپ نے اپنی وہ حرکتیں حکومت میں بھی آ کے نہیں چھوڑی۔ آپ کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ عمران خان پہ سوال کرتے تھے۔ میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنے والا آدمی ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ $120 پر بیرل عمران خان خریدتا تھا، $120 پر بیرل کا خرید کے $150 روپے کا بیچ رہا تھا۔ آپ $80 کا ابھی تک خرید رہے ہیں، $80 کا لے کے 321 روپے کا بیچ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک طرف تو آپ سستا پیٹرول لے کے مہنگا بیچ رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں، دوسری طرف سستا پیٹرول آپ نے لیا ہوا تھا اور اس کو آپ نے مہنگا بیچا، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مہینے میں 2, 3 لاکھ 4 لاکھ کماتے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو 20 سے 30 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، جو بائک پہ اپنے 4-5 بچوں کو، خواتین کو لے کے وہ اسکول جاتا ہے، وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ وہ بائک والا جو دن میں 2 لیٹر سے زیادہ لگاتا ہی نہیں ہے، اس پہ آپ نے یہ جو بم گرایا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں پیٹرول خریدوں یا بچوں کے عید کے کپڑے خریدوں، میں پیٹرول خریدوں یا رات کو افطاری لے کے آؤں۔
میں پیٹرول خریدوں, ڈیزل خریدوں, یا گھر میں بیماری ہے اس کے پیسے دوں, دوائی کے پیسے دوں, تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ شہباز شریف صاحب, آپ کی اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہے کہ ابھی تو پیٹرول بند ہی نہیں ہوا تھا, ابھی تو سپلائی رکی ہی نہیں ہے. یہ بات اب مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ اصل شارٹیج تو شاید اب آنا شروع ہوگا. جب اصل شارٹیج آئے گا تو اس 55 روپے پہ, جس طرح ہمارے چیئرمین نے بھی کہا 55 روپے کا, اس پہ 25-30 روپے کیا اور لگائیں گے. وہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستانی عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ قوم کیا کرے گی؟ یہ قوم کو آپ باہر نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم نکلے اور آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے. اور آج جو آپ نے کیا کہ ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور ہماری جماعت کے اور لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے, اور ڈپٹی سپیکر صاحب نے مہنگائی کے ایشو پہ, اور ڈپٹی سپیکر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیوں ان کو کور کر رہے ہیں؟ آپ نون لیگ کو کیوں کور کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ہی کے جماعت کے ایک شخص کھڑے ہو کے مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دے رہے. یہ نہ کریں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, دو نمبری نہ کریں. یہ پارلیمنٹ میں اگر عوام کی بات نہیں ہوگی, مہنگائی کی بات نہیں ہوگی, آج پاکستان تحریک انصاف کو, ہمارے چیئرمین کو, ہماری جماعت کے باقی ممبرز کو یہ پیٹرول کی ہائیک پہ, یہ مہنگائی پہ بات ہی نہیں کرنے دی. یہاں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اصل بات یہ ہے, ہم یہاں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں, نہ صرف اس کو واپس کریں, بلکہ مجھے اس بات کا پھر جواب دیں کہ جب $120 کا عمران خان خرید کے 150 روپے لیٹر بیچ رہا تھا, تو آپ 80 کا لے کے 321 کا کیسے بیچ رہے ہیں؟ یہ وہ ظلم ہے. لیکن کیا کریں, جو عوام کا ووٹ لے کے نہیں آتے, ان کو کیا لگے مہنگائی ہے یا نہیں, ان کو کہیں اور سے اقتدار ملا ہے. لیکن ہم عوامی لوگ ہیں, اس لیے عوام کا مقدمہ عوام کے پاس لے کے آئے ہیں. میں بھی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور ہم عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں, حکومت کے حالیہ جو فیصلہ ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں. انہوں نے جیتے جی عوام کا کباڑہ نکال دیا ہے, انہوں نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ فارم 47 والے جو انہوں نے کھلواڑ کیا عوام کے ووٹوں کے ساتھ, عوام کی امنگوں کے ساتھ, آج یہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم ان کی اس بات کی مذمت کرتے ہیں, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے, اب میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو یہ پرائس ہائیک ہوئی ہے کہ انڈیا سے لے کے آپ کے خطے کے جو بھی ممالک ہیں, ان کی صرف ہم نے 20% جو ہے اس کو انہانس کیا ہے, انکریز کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, فگر دے سکتا ہوں کہ 7 مارچ کو کیا پرائسز تھیں اور آج جو ہے کیا پرائسز ہیں, جبکہ باقی دنیا کے ممالک نے جو ہے وہ 4% اور 1% تک قیمتیں بڑھائی ہیں. انہوں نے 20% تک لے گئے ہیں. اتنی زیادتی کی بات ہے. ہم نے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی میں کردار ادا نہیں کرنا چاہتی. ہم اپنے مینڈیٹ چوری پہ, ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہماری اسپیشل سیٹیں چھینی گئی. ہم اس کی آڑ میں نہیں آ رہے تھے کہ ظلم کا ہمارے ظلم ہو رہا ہے. جب ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تو ان کے حالات یہ ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں دے رہے. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے, جنگ مسلط ہو گئی ہے. یہ عوام کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں بھی نہیں لے رہے. ہم کسی ایسی میٹنگ کو نہیں مانتے جو 2-3-4 افراد کو بریف کیا گیا ہے. ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیں, پارلیمان کو بریف کریں کہ پاکستان کے خطے کے حالات کیا ہے اور مہنگائی کیا ہے. یہ تو میں حیران ہوں, یہ ان کی انکیپیبلٹیز, ان کی نہلیوں کی وجہ سے ملک داؤ پہ لگ گیا ہے. یہ ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ ملک چلا نہیں سکتے. انہوں نے عوام کا جینا دوبار کر دیا ہے. بظاہر یہ پیٹرولیم کی قیمت نہیں بڑھی, انہوں نے لوگوں سے جو ہے نوالا چھین لیا ہے. آپ دیکھیں گے, آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ کی گراسری کی قیمت, سیلریڈ کلاس, بجلی کے بل, گیس کے بل, ہر چیز اس سے بڑھ جائے گی. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اس عوامی ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی, ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن سپیکر, ڈپٹی سپیکر صاحب, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دم دبا کے بھاگ گئے. جی بہت شکریہ. آج اس تیسری پارلیمنٹری سال کی ابتدا میں ہم آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور آج اس کی اچانک ایک ضرورت اس لیے پیش آئی
کہ گزشتہ 2 سال پارلیمنٹری جو کمپلیٹ ہوئے، نہ صرف یہ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، لیکن جب جب ہم نے ایوان میں آواز اٹھائی ہمیں میوٹ کیا گیا اور ہمیں وہ سپیس نہیں دی گئی، جبکہ ہمارا حق ہے اس ایوان پہ، اور ہم سمجھتے ہیں یہ باقی اسٹرینجر بیٹھے ہیں اور ہم پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔